ओके बस सही है, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। चिराग हमेश की एक बहुत खास नशिश का हम आज आगाज कर रहे हैं, तफहीमी नशिश का। आप सबके दोस्तों के साथ हम आपकी खिदमत में हैं। आज हमने जिस नज्म, गीत और नक्कात अपने वक्त के बिल्कुल इस हवाले से नक्कात और मुहक्किक, मैं समझती हूँ कि नक्कात का एक काम, अदब के नक्कात का एक काम ये भी होता है कि वो अ, तहकीक का भी की भी ज़िम्मेदारी ले। तो मैं इस हवाले से एक बहुत अहम शख्सियत मीरा जी, जिनके लिए जिनके काम को सिर्फ उन्होंने 36 बरस तक की उम्र पाई, लेकिन उनका काम इतना ज़्यादा है अदब के हवाले से कि अगर कुछ लोग उनके दिगर ज़ाती मसाइल, उनके फ़रोई उसके जो वो थे, उनकी उनकी चीज़ों पर को ना देखें, सिर्फ़ उनके काम को जो उन्होंने अदब के हवाले से किया, उनकी नज़्में, उनके गीत, उनकी उनके 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 तनकीदी काम, उस पर उसको देखा जाए तो वो इतना अहम है, इतना बड़ा काम है, इतना अहम काम है कि उसके उस पे नाक़दीन सर धुनते रहें, तज्ज़ियाकार सर धुनते रहें, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐसी निकलेंगी। ख़ास करके मशरिक़ और मग़रिब के जो नग़मे हैं, उसमें उन्होंने जिन पोएट्स को, वो मग़रिब के पोएट्स को दरियाफ़्त किया है, उनको उनकी बाज़ियाफ़त की है, वो अपनी नौइयत का बहुत अहम काम है। फिर उन्होंने जो जिनका जो एक हिंदी असातीरी सतह पे लेके फिर उन्होंने जो अदब के अपनी नज़में की हैं, कही हैं, वो खुद अपनी जगह अहमियत रखती हैं। इसलिए इस लिहाज से आज हमने इंतखाब किया है कि हम मीरा जी को की पे गुफ्तगू कर रखें, और इसलिए भी कि जो भी उनके हवाले से उनकी उनकी ज़ात को लेकर आज मुझे ख़्याल आ रहा था एक कि मीरा जी, और ऐसे ही मुझे ख़्याल है कि जॉन एलिया, ये 2 लोग ऐसे रहे हैं जिनके हुलिये को लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, और भी लोग हैं, लेकिन मीरा जी, और मेरे मुझे ख़्याल वैसे आया कि जॉन एलिया और मीरा जी, इनके हुलिये को लोगों ने बहुत डिस्कस किया, ऐसे थे, वैसे थे, इस तरह था, इस तरह रहते थे, कपड़े नहीं बदलते थे, मैले रहते थे, सब सारी चीज़ें। काम जॉन एलिया के हवाले से तो मैं क्या वो करूँ, लेकिन मीरा जी का काम बहुत है। उम्र कम पाई उन्होंने, लेकिन काम बहुत अहम है। तो अगर हम उनके काम को ही सिर्फ देख लें, तो वो उस पर बात कर लें, तो बहुत सी बातें पसे-पोश चली जाती हैं। तो हम आगाज़ कर रहे हैं मीरा जी के उसका। आज हमारे प्रोग्राम की सदारत करनी करनी थी नासिर अब्बास नैयर साहब को, लेकिन नासिर अब्बास नैयर अपनी तबीयत नासाज़ी की बिना पर हमारे साथ शरीक नहीं हो सके, तो मैंने दरख्वास्त की अली फर्शी साहब से कि वो आज हमारे प्रोग्राम की सदारत सँभाल लें। अली फर्शी नज़्म के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, खुद और उनके खुद के तज़किये बहुत अहम है, और अभी हाल-हाल में बिल्कुल हमने समझे देखे, बहुत सालों पहले अली फर्शी ने एक पर्चे का आगाज़ किया था, सिंबल, जो बहुत मकबूलियत उसने हासिल की, और बहुत सारी उसकी उसमें वो की उसने वो जैसे ही शुरू हुआ उसके अपने निगारिशात की वजह से उसने बड़ी शोहरत पाई, और उसने बहुत सी चीज़ें, नज़्में और नसरी नज़्म, ऐसी बहुत सी इनफरादी चीज़ें उसमें रखी कि द सिंबल मकबूल हो गया। तो जब अभी ये ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत सी चीज़ें अब दुनिया भर में, जैसे कोविड के बाद तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। जैसे हम ज़ूम पे भी बैठे हुए हैं, वो भी ऑनलाइन सिलसिला, एक बैठक का सिलसिला है, दुनिया भर के लोग हमारे साथ कनेक्ट में आते हैं। तो सिंबल को हमने 1 हफ्ते पहले देखा कि अली फर्शी साहब ने ऑनलाइन कर दिया उसको, और इसके अलावा बहुत सी दूसरी किताबें भी उन्होंने अपनी ऑनलाइन की। ये बहुत मुबारकबाद, हम हमारी हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अली फर्शी साहब नज़्म और का हवाला तो इसे तो बड़ा नाम है ही, खुद उनका उनके तज़किये, उनका काम बहुत अहमियत रखता है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अली फर्शी साहब की कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त पे सदारत कबूल की। शुक्रिया मैं आपका। सबसे पहले जी जी, आप बोलिए। फर्शी साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए कि आपने अपने फोरम पर मुझे
दावत दी और अपने दोस्तों से और दीगर अहबाब से मुखातब होने का मौका मिला। ठीक ठीक। तो मैं सबसे पहले अच्छा, आज की नशिश में हमारी जो दो फर्शी साहब की दो गुफ्तगू होगी मीरा जी के हवाले से। इसके अलावा प्रोफेसर अब्दुल अजीज मलिक साहब से जब हम दरख्वास्त करते हैं चराग इमेज के सिलसिले में, क्योंकि इनका खुद का एक तहकीक काम है, लेकिन वो हमारी दरख्वास्त पे आ जाते हैं। और मलिक साहब का बहुत तहकीक के हवाले से, तनकीद के हवाले से बहुत काम है। और आमतौर पे वो नशिस्तों में शिरकत नहीं करते, मगर हमारी दरख्वास्त पे हमारे साथ शामिल होते हैं। ये इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं उनकी भी। वो भी मोहरे की गुफ्तगू हैं आज मीरा जी की हवाले से जो नशिस्त हमने रखी है। सबसे पहले मैं जो है बल्कि मैं सबसे पहले एक काम करती हूँ कि मैं अब्बा ने मीरा जी के हवाले से कोई एक मजमून लिखा था, मेरे वालिद अहमद रमेश ने मीरा जी के हवाले से मजमून तहरीर किया था, वो मैं सुना देती हूँ ताकि हम एक तरह से प्रोग्राम का आगाज करें। मुझे 2 मिनट दें, 1 मिनट। जी देखो तो जी। दस्तक हो रही है। ये मजमून जो है मीरा जी पे, ये हैदर कुरैशी साहब एक शुमारा निकालते थे, जदीद अदब जर्मनी से निकालते थे। उस में मीरा जी नंबर उन्होंने निकाला, वो किया था, तो उसमें से ये मजमून मैंने इंतखाब किया। इस मजमून का उन्वान है मीरा जी की नज्म, जदीद उर्दू नज्म की नक्श अव्वल। मैं मजमून का आगाज कर रही हूँ। अव्वल ये कि मीरा जी शायरों के शायर थे, बल्कि हिंदू दुनिया के अनागत देवता थे। जैसा कि दुनिया की कई बड़ी जबानों में शायरों के शायर पाए जाते हैं, ऐसे ही समझिए कि समझने की कोशिश की जाए कि जो शायरी आम सतह पर मकबूलियत अख्तियार करती है वो अव्वल दर्जे की नहीं होती, मगर इसके बरक्स जो शायरी किसी बड़े शायर की के तवज्जुह से शायरों को मुतासिर करती है, उसका मर्तबा आला तस्वुर किया जाता है। इसका अंदाजा इससे भी बखूबी होता है कि मीरा जी ने अपनी गिरा कदर तसनीफ मशरक और मगरिब के नगमे में कई ऐसे शायर दरियाफ्त किए जिनका जिक्र इस तरह पहले हुआ ही नहीं था। अगर रास्त मशरक और मगरिब के नगमे का ही बगौर मुताला कर लिया जाए तो शायरी की तफहीम का हक अदा हो सकता है। अलबत्ता मीरा जी की तफहीम के लिए अगर उनकी सिर्फ एक नुमाइंदा नज़्म बुलावा को मलहूज़ खातिर रखा जाए तो उनकी कैफियत शेरी का तस्वुर किया जा सकता है। बात यह है कि मीरा जी को उनकी माँ समंदर का कहना ज़्यादा मौजू होगा। बुलावा उसके साथ ही ये भी कहते हुए अकबजानिब हुआ जा सकता है कि मीरा जी और उनकी शायरी को उनकी माँ या समंदर ने जन्म दिया। समंदर के बातिन और माँ में दरअसल कोई फर्क नहीं, गोया एक विशाल सिलसिला है जो बराह रास्त समंदर या माँ से चला आता है। सादा सरमंटो तो ये देख ही नहीं सके कि मीरा जी की हथेली से जो कतरे निकलते थे वो रात समंदर में जा गिरते थे। बस ये कल्पना ही की जा सकती है कि मीरा जी की शायरी समंदर से आई और यही उसका ज्ञान था। अब ये ज्ञान कागज पर कैसे मुंतकिल हुआ इसे इंसानी आँख ने नहीं देखा। जाहिर तो ये होता है कि मीरा इसे मीरा जी को इसे मीरा जी को पैदा करने वाली माँ और इसको पैदा करने वाले खुदा ने देखा था। ना ना अब कोई सहरा, ना पर्वत, ना कोई गुलिस्तां। अब आंखों में जुम्बिश, न चेहरे पे कोई तबस्सुम, न त्योरी, फकत एक अनोखी सदा कह रही है कि तुमको बुलाते बुलाते मेरे दिल पे गहरी थकन छा रही है। मियाँ जी के साथ एक बदकिस्मती ये हुई कि उनकी शायरी की तफहीम एक तरफ रही और फरोई बातें इतनी की गईं कि खुदा की पनाह। हालांकि मीरा जी कुछ ऐसे जीनियस थे कि उन्होंने तफहीम में शायरी की एक अलहदा बुनियाद डाली, खासकर नज्म की सिर्फ में। हमारे यहाँ जो काबिल जिक्र काम हुआ है उसका सहरा मीरा जी के सर हो जाता है। फैज के हम असर मीरा जी ने नज्म की शायरी में नई जहत की बुनियाद डाली।
کہ ان کے بعد آنے والے شعراء نے نظم کے روایتی انداز سے الگ ہو کے بے جھجک نظم نگاری میں کافی تجربے کیے۔ حلقہ ارباب ذوق لاہور میں شاعری کی تفہیم اس طرح ہوتی تھی کہ لفظ کا دبستانی تصور اجاگر ہونے لگتا تھا اور نیا مباحثہ چھڑ جاتا تھا۔ ارد گرد کے گرد و غبار چھٹ جاتے تھے اور کیفیت شعری ہر ادا سے ظاہر ہونے لگتی تھی۔ لفظ کی لفظ کو کس سلیقے سے استعمال کرنا چاہیے، اس کا اعزاز میرا جی کو حاصل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے ڈانڈے پریوگ وادی ہند کویتا سے جا ملتے تھے، جبکہ میرا جی کی مشرق اور مغرب کے نغمے میں فیض صاحب میرا جی کے فن کے سلسلے میں ایک جگہ فرماتے ہیں: اگر ان مضامین کے تنقیدی مسلک اور عقائد کی روشنی میں میرا جی کی شاعری کا مقرر مطالعہ کیا جائے تو شاید اس کے بعض پہلو رائج تصورات سے مختلف نظر آئیں۔ یہ تحریریں اہم علمی، تحقیقی اور تاریخی دستاویز ہی نہیں، ایک گراں قدر تخلیقی کارنامہ بھی ہے۔ دراصل اس طرح میرا جی نے مطالعے کا جو دروازہ کھولا، اس میں وہی داخل ہوتا جو لفظ کے شعری اہتمام اور الزام کو بنیاد بناتا۔ مغرب میں اس کے ڈانڈے ایزرا پاؤنڈ اور ٹی ایس ایلیٹ سے جا ملتے تھے، اور ایک طرح سے اس امر کی بنیاد پڑی کہ شاعری مطالعے کے لیے ہوتی ہے، لفظ کے جوہر مطالعے سے ہی کھلتے ہیں۔ اس کو بقول ایک شاعر یوں بھی کہہ لیجئے: بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب فہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ لفظ تو دراصل ایک اضطراب ہے، جب تک معنی کا سراغ نہ ملے اہل مطالعہ کو بھٹکتے ہوئے پائے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ مضمون احمد ہمیش کا جو میرا جی پہ انہوں نے لکھا تھا، اور یہ شائع ہوا تھا جدید ادب کے میرا جی نمبر میں۔ میں نے اس مضمون کا آغاز لے گیا کہ اس سے پھر گفتگو کے در اور وہاں ہو کہ نظم کی جو نئی سمت ہے اس کو میرا جی نے کیسے دریافت کیا، اور باقی آنے والوں کے لیے کس طرح سے وہ ہوا۔ پھر ہم ایک چیز اور گفتگو کے ان کے جو ہم اثر تھے وہ میرا جی کو کس طرح سے لے رہے تھے، فیض صاحب اور نون راشد اور باقی جو ان کا ہم اثر تھے، اور پھر جو نئی نظم ہے اس کو میرا جی نے کس طرح سے پروان چڑھایا کہ نئی نظم کی نئی جو جہت دریافت ہو۔ میں ڈاکٹر عبدالعزیز ملک سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ جی ملک صاحب۔ انجلا جی، آپ اپنا ملک صاحب سے پہلے اگر سامعین میں سے کوئی میرا جی پہ بات کرنا چاہتا ہے تو آپ انہیں بھی کہہ دیں کہ اگر وہ کوئی بات کرنا بالکل چاہتے ہیں بالکل تو بالکل۔ بالکل، ہاں، جو مہر لوگ زیدی اس میں ہیں یا مدن اپنا مہر زیدی مہر ہیں، زیدی ہیں، علم خاں ہیں، اگر گلجہان کوئی ہیں، کرنا جی اگر کوئی بھی شخص ہاں اپنے طور پہ میرا جی کی شاعری پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو بہت کچھ اس سے وہ اس پہ جی بات کر سر، سکتا میں گلجہان عرض کر رہا ہوں سر، میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہے۔ جی 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 ہیلو، میری جی آواز آ رہی ہے گلجہان جی؟ جی جی آ رہی بالکل آ رہی ہے۔ صاحب صدر کی اجازت سے میں کو دو چار لفظ کہنا چاہتا جی ہوں۔ جی میں ضرور جی گلجہاں صاحب جہاں آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ جی بہت شکریہ سر جی۔ علی محمد فرشی صاحب کے ساتھ ہونا ہی بڑی سعادت کی بات ہے، اور پھر ان کے سامنے گفتگو کرنا تو ہماری بنتی نہیں ہے، یہ سورج کو چراغ دکھانے کے قابل ہے۔ آپ اپنے خیالات کا سر اظہار کریں، ہم سب برابر ہیں۔ سر سر یہ نظم کا جو جتنا بھی سلسلہ اردو نظم کا اردو ادب میں آیا، اس میں میرا جی کی حیثیت کلیدی ہے۔ وہ ان اوائلین میں سے ہیں، وہ ان پہلے شعراء میں سے ہیں جنہوں نے نظم کی بنیاد یا نظم کے وہ خد و خال واضح کیے جن سے متشکل ہوتی ہوئی نظم آج یہاں ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو یہ نظم کے بانیوں میں سے ہیں۔ جہاں تک میں اپنی بات رکھتا ہوں، میرے مطالعے کے مطابق میرا جی نے آ کر ہمیں نظم میں مصرع کیسے کہنا ہے یہ سکھایا ہے۔ مصرع سازی جو واہ، نظم کی ہے نا، وہ میرا جی کے ہاں سے ہی ملتی ہے ہمیں، وہاں سے ہی یہ سلسلہ نکلتا ہے۔ اور جہاں تک یہ نظم کہی جا رہی ہے، اگر آپ آزاد عروضی نظم کو دیکھیں تو اس میں مصرع سازی کا جو بنیادی فن ہے وہ میرا جی کے مطالعے سے ہی مل سکتا ہے۔ یا اگر آپ یوں کہیں کہ نظم کو جو
بنیادی مصرع سازی کا فن دیا ہے وہ میرا جی نے دیا ہے، اور ان کے ہی توسط سے ہم آج تک نظم کا حوالہ پڑھتے آئے ہیں، پھر ہم نون تک پہنچے، نون سے پھر اختر حسین جعفری، اور پھر آفتاب شبیر اقبال، اور پھر آج ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو بس میری چھوٹی سی یہ بات تھی کہ میں ایک طالب علم ہوں، اور اپنی بات صرف اتنی سی کہوں گا کہ مصرع سازی کے بانی اگر نظم میں ہیں تو وہ میرا جی ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا گل جہاں، آپ نے بات تو بہت خوب کی ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا آپ سے اختلاف ہے کہ میرا جی نے مصرع سازی کی ہی نہیں سرے سے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ سر آ رہی ہے، سر آ رہی ہے، سر آ رہی ہے، آ رہی ہے سر۔ ہاں جی، ایک بات بہت اہم ہے، آپ اس سر بات کو شاید مجھ سے ناراض نہ ہوں، اور سر کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ میرا جی نے ہی لائن کی بنیاد رکھی ہے، سطر کی بنیاد رکھی ہے، مصرے کی نہیں۔ مصرع غزل کا ہوتا ہے اور اس کی خاص پیمائش ہوتی ہے، اس کا سر خاص ہے۔ سر شاید سر آپ کی سر بات سر کاٹ رہا ہوں، شاید سر میں سمجھانے میں سر وہ بول چوک کر ہاں، گیا آپ کہ وہ جو ہم سر سطر مصرع سازی سر جو سر مصرع سازی سر وہی ہوتی ہے جو کہ کسی بھی چیز کا بنیادی عنصر ہو، جیسے آپ شعر کا ایک مصرع لیں اور اس میں اس کے جو عوامل ہیں کہ اس کی زبان درست ہو، اس کی در و بست درست ہو، اس کے اپنے خیال کے مطابق چنے گئے الفاظ ہوں، اس کی حیت ایسی ہو کہ وہ اپنے بات کو مکمل ابلاغ دے رہی ہو، تو یہ سر چیزیں جو نظم میں کرنے والی تھی، یہ ہمیں میرا جی کے مطالعے سے ملتی ہے کہ نظم میں کیسے اس کو لایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ سر ہم نے جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرا جی نے اس دور میں نظم کہی ہے جب غزل اپنے عروج پر تھی، اور غزل کا طوطی بول رہا تھا، تو لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم غزل سے ہٹ کے نظم میں کیوں جائیں یا کیسے جائیں۔ تو اس کا جو راہ اس کی نکالی گئی ہے، وہ اگر آپ میرا جی کو پڑھیں تو اس سے جو میں نے پڑھا ہے، میں نے سیکھا ہے کہ نظم میں جو مصرع کہنا ہے وہ کیسے نظم کا مصرع نظم کا ہوتا ہے، یا پھر آپ شعر میں تو خیر آپ کو ایک عروضی بندش ملتی ہے کہ یہ آپ نے فاعلات المفاعل الفعل سے باہر نہیں جانا، جبکہ نظم میں تو آپ کو پتہ ہے سر کہ مصرع میں عروض کی بندش ہے ہی نہیں، آپ نے بات مکمل کرنی ہے، تو بات کا اور عروض کا جو انسلاک بنتا ہے اس پہ جو میرا جی کا کام ہے وہ بڑا کلیدی ہے اور بڑا واضح ہے۔ میں سر یہ کہنا چاہتا تھا بس۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا موقف سامنے آ گیا ہے اور اس پر سر بات ہوگی، یہ کلیدی بات ہے، اور میرا جی بھی نئی نظم کے، جدید نظم سر کے بنیاد گزار ہیں، اور باقی سارے تقریباً فالوورز ہیں، ایون راشد صاحب بھی۔ تو فیض صاحب تو جدید ہونے کے باوجود سر وہ ساتھ کلاسیکل، اپنی کلاسیکل ٹون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی جو جمالیات ہیں وہ سب غزل کی کلاسیکی جمالیات ہیں۔ تو بے شک بہر سر، ایسے دو ہی ایسے ہی۔ ٹوک وہ دو ٹوک بات ادب میں کی بھی نہیں جا سکتی، تو ہوں دیگر احباب میں سے کوئی سامعین میں سے، ناظرین میں سے حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنی گفتگو ہمیں سنائیں، اور ہم ان سے یوسف محظوظ خالد ہیں۔ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، یوسف خالد بھی موجود ہیں، راشد جاوید صاحب موجود ہیں، اور ندم الحسنین حیدر بھی موجود ہیں، عالم خان صاحب اگر آپ کوئی بات کرنا عالم خان چاہیں صاحب بھی میرا جی موجود سے۔ ہیں۔ ہاں جی بالکل، ابھی تو چونکہ ابھی بنیادی پہلا راؤنڈ ہے اس پہ گفتگو کا، جس میں بڑی بنیادی باتیں طے ہو رہی ہیں ان کی نظم کے جہاد سے کے معاملے میں، اور ان کے زبان کی تشکیل اور نئے زاویے۔ میں دراصل اس سے ہٹ کے بھی آگے چل کے جو بات ابھی ظاہر شاید وہ مرحلہ نہیں آیا، میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کے آپ نے بتایا ہم اثر تھے اور راشد تھے اسی دور میں، تو جب ہم جدید نظم کہتے ہیں تو جدت تو افکار کے حوالے سے یہ یا اس کے خاص عہد کے پرسپیکٹو کے حوالے سے زیر بحث آتی ہے۔ تو جب ہم جدید نظم کا بانی کہتے ہیں، بجا طور پر وہ اولین شعراء میں سے ہیں جنہوں نے نظم کی نئی جہاد جو ہے، تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو تنقید کا ایک طے شدہ
فیصلہ ہے، ہمیں اس پہ بھی آپس میں مل کے ریویو کرنا ہے کہ جدید نظم سے مراد کیا تھی، اور وہ فیض صاحب کے ہم اثر تھے، مگر ان کی جہاد راشد کے تو ان کی جہت بالکل مختلف تھی، جیسا آپ نے اپنے ابتدائی تعارفیہ میں بتایا کہ وہ زیادہ ان کا جو حوالہ ذات سے ملا کر زیر بحث لایا گیا، وہی تنقید میں اور ادب میں زیر بحث رہا، اور اس کو ہی کہا جاتا رہا۔ اسی طرح ایک وہ شاعر آپ نے جون ایلیا صاحب کا کہا، اسے ساگر صدیقی تھے اور لوگ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آج جب ہم ان پہ بات کر رہے ہیں تو ان کی اس کی ریلیونسی جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگی کہ اب جدیدت کا جو نیا پرسپیکٹو کیا ہے، اور فیض صاحب نے اسی جدت کو لے کر نئے نقطۂ نظر سے غم کو، جو پوری نظم میں ہماری شاعری کی بنیادی اساس تھی، اس کو غم کو طاقت میں تبدیل کیا، غم کے آگے نڈھال نہیں ہوئے۔ دو شاعر ایسے ہیں اردو ادب میں جنہوں نے غم کا مختلف ایکسپیرینس دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ موضوعات کا جو سارا سلیبس چل رہا تھا موضوعات کا، اس میں فیض اور غالب ایسے شاعر ہیں جنہوں نے غم سے مکالمہ کیا اور غم کو اپنی توانائی میں تبدیل کیا۔ تو یقیناً ہم بات کر رہے ہیں میرا جی پر، تو وہ بھی اسی دور میں موجود تھے اور اپنا ایک اہم حوالہ رکھتے تھے، لیکن یہ بات ہمیں آج مل کر اس پہ سمجھنا ہوگا کہ ان کی جدت کا جو تناظر ہے وہ کیا تھا، اور آج کے عہد میں ان کی نظم کی کیا ریلیونسی بنتی ہے۔ یقیناً وہ بڑے شاعر ہیں اور ہمیں خود ہی سمجھنا ہوگا کہ ان کی بڑائی کا آج تعین ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی انجلی جی، صحیح۔ مہر زیدی یہ صاحبہ بات اگر جو، بات کریں تو مہر زیدی صاحب کو بتا دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات جو ابھی اٹھائی ہے عالم خان صاحب نے کہ آج کی شاعری آج کا کو اسے کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں، تو میرا جی نے نظم کی جہت میں نہیں وہ کی کہ تبھی تو ایک ہمت حوصلہ ہوا ہے کہ نظم کو اور طرح سے کس طرح سے لکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں علی فرشی صاحب اور ملک صاحب بھی اس پر بات کریں گے۔ یہ جو انہوں نے اپنے ہاں ہندی تراکیب کو بڑھتا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے قمر جمیل صاحب نے اپنے کسی گفتگو میں تنقید کی تھی، مطلب ایک طرح سے احمد ہمیش پہ کہ احمد ہمیش بھی ہندی تراکیب بہت استعمال کرتے رہے ہیں اپنے نظموں میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے ہندی وہ ہندوستان سے آئے اور ہندی وہ اپنی تراکیب استعمال کرنے لگے، یہ اس طرح سے تو نظم نہیں بنتی۔ لیکن اب یہاں حوالہ اس لیے آ گیا کہ میرا جی نے بھی ہندی تراکیب کو بہت زیادہ اپنے ہاں بڑھتا ہے، ہندی اساطیر کو بہت بڑھتا ہے۔ اس کا برتنا میں اس موضوع پر بات کیا کرتا ہے، ہوں۔ کیسا ہے؟ ہاں جی، میں بات کرتا ہوں اس جی موضوع پر۔ یہ جی فرشی صاحب، میں پہلے میں ملک صاحب سے اس پر بات کر لیں، آپ چونکہ آپ کی صدارت ہے، آپ اس کو ہم آخر میں رائٹ، آپ سے بات کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھا اچھا ملک ٹھیک ہے، صاحب اوکے، آپ، دیٹس اوکے۔ ملک صاحب آپ سے میں درخواست کر رہی ہوں کہ آپ پہلے گفتگو کو آگے بڑھائیے، پھر ہم باقی دوستوں سے بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب عبدالعزیز ملک صاحب۔ جی جی آواز آ رہی؟ جی جی آ آ رہی۔ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ جی پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے گفتگو کا موقع دیا، اور علی محمد فرشی صاحب کی صدارت کے لیے باعث اعزاز ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو میرا ملک جی صاحب مائک ذرا قریب کر لیں، آپ کی آواز جو ہے نا وہ گونج رہی ہے۔ جی اب اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک، اب ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ ہاں جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علی محمد فرشی صاحب کی صدارت میں گفتگو کرنا ظاہر ہے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وہ خود ایک بڑے نظم نگار ہیں، اور میاں جی بھی اپنے عہد کے ظاہر ہے کہ ایک بڑے نظم نگار تھے،
جہاں راشد موجود تھے اسی عہد کے اندر تو میرا جی بھی موجود تھے، لیکن میرا جی کا تخصص میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ہے کہ انہوں نے جب تنقید کا آغاز کیا تو تنقید میں بھی انہوں نے نئی جہات خاص طور پر متعارف کرائیں، اور حلقہ ارباب ذوق وہ سیکرٹری بنے تو انہوں نے حلقہ ارباب ذوق میں جو اس وقت اس عہد کے اندر مغرب میں تنقیدی رجحانات موجود تھے ان کو حلقہ ارباب ذوق میں رائج کرنے کی کوشش کی۔ خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس عہد میں آئی اے ریچرڈ جو موجود تھا تنقید کے حوالے سے ایک بڑا اہم نام، اس کے جو تنقیدی طریقہ کار تھے کہ آپ مصنف کو کا نام ختم کر کے محض مت کے اوپر توجہ مرکوز رکھیں، سو آئی اے ریچرڈ نے سب سے پہلے اس کا تجربہ کیا، اور پھر ایف آر لیورس ایک رسالہ نکالتے تھے مغرب سے جس کا نام تھا سکرو، تو اس میں وہ کچھ ایسی نظمیں شائع کرتے تھے جس کے شروع سے مصنف کا نام شائع کر دیتے تھے، اور بعد ازاں پھر قارئین کو وہ دعوت دیتے تھے کہ آپ اس حوالے سے اس کے اوپر بات کریں، اور اس میں جب آپ مصنف کو بھاگ کر کے محض متن کے اوپر بحث کرتے ہیں، اور یہ طریقہ کار جو تھا یہ میرا جی نے اردو ادب میں پہلی بار حلقہ ارباب ذوق کے پلیٹ فارم سے آغاز کیا، اور آج بھی اگر آپ حلقہ ارباب ذوق کی روایت دیکھیں تو وہاں اپنی ہی نظم کے بارے میں مصنف گفتگو نہیں کرتا، نظم سنا کر خاموشی اختیار کرتا ہے، کے بعد قارئین یا ناقدین جو وہاں موجود ہوتے ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں، تو اس کے بعد جب سناتا ہے تو اس کی اپنی نظم نہیں رہتی، تو یہ پہلی بار یہ روایت جو تھی حلقہ ارباب ذوق میں میرا جی کے توسط سے داخل ہوئی، اور اس کی انسپائریشن اس نے سکروٹنی جو رسالہ نکلتا تھا کا اور آئی اے تصورات کے لیے، تو ایک طرح کی جو تنقیدی تصورات اس وقت اور مزے کی بات ہے کہ میرا جی جو تھے وہ انتہائی پڑھے لکھے، بظاہر انہیں رسمی تعلیم تو بہت کم حاصل کی تھی، کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن اپنے مطالعہ انہوں نے اتنا وسیع کر لیا تھا کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو تھے وہ ان کے سامنے بہت چھوٹے لگتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فرانسیسی زبان سیکھی اور براہ راست فرانسیسی ادب سے استفادہ کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اسی طرح انگریزی بہت اچھی طرح واقف تھے، اور جو ان کی نظموں کے اندر یہ سریت اور اشاریت اور مابعد الطبیعاتی عناصر اور روحانی عناصر نظر آتے ہیں، یہ بنیادی طور پر اس سمبولزم کی تحریک کا اثر ہے جو اس وقت فرانس میں مغرب کے اندر موجود تھی۔ بہت سارے ناقدین جب میرا جی کی شاعری پر یا اس کی نظموں پر گفتگو کرتے ہیں تو ان کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ ملارمے سے انسپائریشن لی ہے یا بودلیئر سے انسپائریشن لی ہے، تو بہت ساری جگہوں پر ان سے اتفاق ہے، لیکن ہے اتفاق اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جو ملارمے ہے اس کی وہاں سے انہوں نے انسپائریشن لی ہو یا نہ لی ہو، لیکن انہوں نے جو مقامی تہذیب ہے اور اس کے اندر جو مسٹسزم کا تصور ہے یا میٹا فزیکل جو تصورات ہندوستان کی دھرتی میں موجود ہیں اس سے الارمی کی نسبت انہوں نے زیادہ اثرات قبول کی ہیں، اسی لیے ان کی شاعری جو ہے اس کے اندر میٹا فزیکل مسٹک اسپرچل جو ایلیمنٹس ہیں وہ داخل ہوتے چلے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی نظموں کے جو ڈکشن ہے وہ ہندی سے زیادہ انسپائریشن حاصل کرتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے
کہ وہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ شاید ریلوے میں ملازم تھے، اور ان کا بچہ وہ گجرانوالا گجرات، کاٹھیاواڑ اور دوارکا اور جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی، بچے ان کے چونکہ ساتھ رہتے تھے، انہوں نے ہندوستانی تہذیب کو مختلف علاقوں کی نسبت سے قریب سے دیکھنے کا انہیں موقع ملا ہے۔ تو ان کے ہاں جو جنگل کا استعارہ ہے، پھر اس کے بعد پنچھی کا استعارہ ہے، پیرہن کا لفظ وہ بار بار اپنی نظموں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ جنگل جو ہے وہ دراصل ایک طرح خاص طرز کا استعارہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جنگل ان کے ہاں ان کی نظموں میں باطن کا استعارہ ہے، جہاں جنگل کے اندر کثرت ہوتی ہے وحدت کے برعکس، جہاں ندیاں ہیں، نالے ہیں، درخت ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں اور بہت ساری چیزیں اکٹھے ہو کر ان کا مجموعہ جو ہے وہ جنگل بنتا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے آپ اس جنگل کے اندر اترتے چلے جاتے ہیں تو وہاں تاریکی ہوتی ہے، اور تاریکی سے روشنی تک کا جو سفر ہے وہ ہندی مائتھالوجی میں مکتی کہلاتا ہے۔ روشنی سے جو تاریکی سے روشنی کا جو سفر اسی جنگل کے اندر سے ہی وہ طے کرتے ہیں، اور یہ جنگل انسان کے باطن اس لحاظ سے بنتا ہے کہ انسان کے باطن کے اندر جو جنگل ہے وہ خواہشات کا جنگل ہے، اور اس خواہشات کے جنگل میں انسان جتنا اترتا چلا جاتا ہے وہ تاریکی میں ضم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ہندی مائتھالوجی کے اندر جو مکتی ہے یا جو نروان ہے وہ اپنی خواہشات پر قابو پانے کے بعد باطن کی پاکیزگی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ سو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے یہ جنگل کثرت اور انسانی باتیں اور تاریکی سے روشنی کے سفر تک لے جانے کے لیے، اب یہ استعارہ خالصتاً ہندوستانی استعارہ ہے جو ہمیں میرا جی کے ہاں نظر آتا ہے۔ دوسری بات جہاں تک خیال ہے کہ بودھ سے وہ متاثر ہیں، تو بودلیئر بذات خود بنگال کی سرزمین سے متاثر رہا ہے، اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ بودلیئر نے بنگال کا خود سفر کیا تھا۔ انسپائریشن ہندوستان سے لے رہا ہے تو اس کے ہاں جو مسٹک ایلیمنٹس ہیں۔ ملک صاحب یہ بودلیئر کا دوبارہ بتائیے گا، ملک صاحب یہ بیچ میں کوئی دوبارہ بتائیے گا مجھے، ہمیں میں یہ بات کر رہا پلیز۔ تھا کہ جو بودلیئر ہے اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے خود ہندوستان کا سفر کیا تھا اور بنگال کی سرزمین سے متاثر تھا، اور اس کے ہاں جو مسٹک ایلیمنٹس ہیں ممکن ہے کہ اس نے جو ہندوستان کا سفر کیا ہے، جیسے سدھارتھ کے ہاں دیکھیں تو اسے بھی ہندوستان کی مائتھالوجی سے اور ہندوستان کی سرزمین سے اور یہاں کے پس منظر سے خاصی دلچسپی تھی، اسی لیے اس کی رائٹنگز کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں۔ سو چونکہ ہمارے جو میرا جی ہیں یہ بھی بنگالی حسن سے متاثر ہیں، اور ہندوستان کے ان پہاڑوں، پربتوں، مندروں، دریاؤں، جنگلوں، ان کے استعاروں کو استعمال کرتے ہیں، ہندی مت کو استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر جب ہم جنسیت کی بات کرتے ہیں کہ ان کے ہاں جنسیت زیادہ ہے، تو اس کا بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بھکتی تحریک سے متاثر ہونے کی وجہ سے، اور بھکتی تحریک کے اندر بھی جو کرشن اور رادھا کی داستان ہے اس سے وہ زیادہ متاثر ہیں۔ کرشن ظاہر ہے بذات خود اگر آپ دیکھیں تو اور رادھا، کرشن جو ہے یہ اس لیے یہاں پاپولر ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک زرعی تہذیب رہی ہے، اور زرعی تہذیب کے اندر جو جنسی استعارے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زیادہ پاپولر ہوتے ہیں، اور کرشن جو ہے اس کا جو رنگ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ نیلا ہے، اور آسمان کا رنگ بھی نیلا دکھائی دیتا ہے۔ اور دوسری طرف جو رادھا ہے اس کے اندر لچک ہے، رقص ہے،
جو ہندوستانی دھرتی کا استعارہ بنتی ہے، اور آسمان سے بارش کا برسنا اور دھرتی کا اس بارش کو قبول کرنا، اور پھر اپنے باطن سے مختلف فصلوں کا اگانا اور انسان کے لیے اناج پیدا کرنا، دراصل یہ سارا پروسیس جو ہے یہ زرعی معاشرے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے جو استعارے ہوتے ہیں وہ محض جنسی نہیں ہوتے، یہاں کی زرعی تہذیب کے پس منظر میں مقبول ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا رادھا اور کرشن کی جو داستان ہے اور اس میں جو جنسی پہلو ہمیں نظر آتا ہے، وہ میرا جی کے ہاں دراصل اس ہندی مائتھالوجی سے اس میں داخل ہوا ہے۔ جیسے میں نے ابھی جنگل کے استعارے کی بات کی، تو جنسیت جو ہے وہ دراصل زرخیزی کی علامت بن کر ان کی شاعری میں، یا زیادہ تر شعراء کی شاعری میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور انہیں میرا جی نے اپنے بعض دباچوں میں بھی ذکر کیا ہے کہ وہ آریہ نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر وہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ ہندوستان آئے اور یہاں پر بس گئے، اور ان کی جو زبان ہے وہ ظاہر ہے کہ سنسکرت زبان تھی، اور پھر اس سے آگے ظاہر ہے کہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو انہیں یہاں کی مقامی مائتھولوجی سے، یہاں کی زبان سے، یہاں کے کلچر سے، یہاں کی ثقافت سے خاصا شغف تھا، اور جس لڑکی سے ان کا عشق ہوا، جس کو ہم میرا سیل کے نام سے جانتے ہیں، اور اس ٹھیک لڑکی ہے، نے ان کو سے میرا جی تک کا سفر طے کروایا، تو اس کے مذہب سے، اس کی روایات سے، اس کی ثقافت سے وہ کیوں محبت نہ کرتے۔ اور میرا جی تو ایسا شخص ہے جو ظاہر ہے کہ جب ہندوستان کی جو بھکتی تحریک ہے اس سے متاثر ہے، اور اس کی ہوں متاثر ہونے کی دلیل جو ہے وہ بہت سارے تراجم ہیں اس کے جو اس نے ہندی سے اردو میں کیے، خاص طور پر چنڈی داس کا ہوں حوالہ ضروری سمجھتا ہوں، ودیا پتی کا حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، میرا بائی کا حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، طرح سور داس کا حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، جن سب کا تعلق جو ہے وہ بھکتی تحریک سے رہا ہے، اور میرا جی ان سب سے متاثر رہے ہیں، اور ان کے ہاں جو انسان دوستی ہے، اور اور وہ جس آزاد خیالی کی بات کر رہے تھے، وہ ظاہر ہے کہ ہمیں میرا جی کے ہاں نظر آتی ہے، اور آزاد خیالی اور اپنے خاص طرز زندگی کے حوالے سے ان تمام جن بھگتوں کا میں نے نام لیا ہے ان کا طرز زندگی بھی کچھ میرا جی سے ہی ملتا جلتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ لباس کچھ اور انداز سے پہنتے تھے، بال بڑھ گئے ہیں، چھوٹے ہیں، انہیں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہوں اور ان کا طرز زندگی تھوڑا سا عام انسانوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، جو عام روایت ہے اس سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ آپ اس طرح کے جو بھگت ہوتے ہیں ان کی زندگی کو میرا جی ہوں کی زندگی کے ساتھ ملا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر لٹریچر کے اندر، یورپین لٹریچر کے اندر ایک ٹرم موجود ہے جس کو ہم بوہیمیا کہتے ہیں، بوہیمینزم، اگر کسی نے ٹھیک ہے، پڑھا ہوں تو بوہیمین جو سٹائل ہے اس میں لوگ رہتے ہیں، اور اور خاص طور پر آرٹسٹ رہتے ہیں، اور شاید اس کی انسپائریشن بھی انہوں نے وہاں سے حاصل کی، اگر وہاں سے نہیں تو پھر یقیناً بھکتی تحریک کے بھکتوں سے حاصل کی ہوگی۔ تو ان کے ہاں مائتھولوجی سے جڑنے کا جو عمل ہے وہ ظاہر ہے ان کے اجتماعی لاشعور کا حصہ ہے، اور اجتماعی لاشعور سے ہٹ کر ظاہر ہے کوئی بھی تخلیق کار اپنی تخلیق نہیں کر سکتا۔ میرا جی کا تخصص یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی نظموں میں پہلی بار جو اسٹریم آف کانشینس کی ٹیکنیک ہے وہ استعمال کی، اور اسٹریم آف کانشینس ایک ایسی ٹیکنیک ہے لٹریچر کے اندر جو قاری کو براہ راست مصنف کے لاشعور تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ سو مصنف کا لاشعور تک رسائی فراہم کرنے کا جو عمل ہے ان کی نظموں میں ہمیں نظر آتا ہے، جہاں سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے یہاں ابہام ہے، اور شاید یہ ابہام جو ہے یہ معنی کا اتنا ابہام نہیں ہے،
کیونکہ انہوں نے علامتوں کو اپنے خاص انداز میں برتا ہے. اگر ان کی علامتوں کے پس منظر کو سمجھ لیا جائے تو پھر ان کی شاعری کے اندر سے وہ ابہام ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے چونکہ ان علامتوں کو جو پہلے سے ہماری کلاسیکی شاعری تک چلی آ رہی تھی ان معنوں میں استعمال نہیں کیا. انہوں نے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر اپنی علامتیں تشکیل دینے کی کوشش کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں ابہام کی جو کیفیت ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو اس طرح جو انہوں نے ایک جدید یا نئی نظم جس میں علامتیت، استعاریت اور جنسی استعارے، مقامیت، اسٹریم آف کانشنس کا استعمال، مغربی اور مقامی لٹریچر سے انسپائریشن، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں میرا جی کے یہاں نظر آتی ہیں. وہ ایک بڑے اپنے عہد کے نقاد ہیں، وہ بڑے نظم نگار ہیں، وہ بڑے گیت نگار ہیں. میرا جی جو ہے وہ بہت اچھے اپنے ترجمہ نگار ہیں. انہوں نے یورپین لٹریچر کو تعارف کروایا ہے، مقامی روایت کو ساتھ لے کر چلے ہیں اور کسی بھی ازم کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ اس سے ہٹ کر پورے کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ انہوں نے اپنے انداز سے چیز تخلیقیت کا جامہ پہنایا ہے. تو اس حوالے سے وہ بہت ہی شخصیت ہیں. اردو تنقید کے حوالے سے دیکھیں، اردو نظم نگاری کے حوالے سے دیکھیں، تو انہوں نے کسی سے انسپائریشن نہیں لی خاص طور پر کلاسیکل شعراء سے، لیکن ان سے جو بعد آنے والے جدید پسند شعراء تھے انہوں نے میرا جی سے ضرور انسپائریشن لی ہے. تو میں میرا جی کی شخصیت جو ہے وہ اتنی، اس کی ڈائمینشنز ہیں کہ جس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو خاصا وقت درکار ہوگا اس کے ایک ایک پہلو کو ڈسکس کیا جائے. میرا خیال ہے کہ اتنی گفتگو کافی ہے. باقی ہمارے ساتھ علی محمد فرشی صاحب موجود ہیں، وہ ان کی شخصیت اور ان کی شاعری اور خاص طور پر نظم نگاری کے حوالے سے مختلف جہتوں پر گفتگو کریں گے. تو میں چاہوں گا کہ میں ان کی گفتگو بہت 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 ملک صاحب، بہت بہت تفصیل سے گفتگو کی آپ نے میرا جی کی شاعری کے حوالے سے اور میرا جی کے کام کے حوالے سے. اور یہ بات بڑی اہم کہی کہ آنے والا، وہ خود کسی سے اس طرح سے انسپائر نہیں تھے، لیکن ان سے آنے والے دور نے انسپریشن لی، ان کی نظم نگاری سے، ان کی تنقید سے بھی. اچھا، یہاں ایک بات اور ضرور آتی ہے جو ان کا ان کی ہندی، ان کی جو شاعری میں ہندی اساتذہ ملتی ہے. پھر انہوں نے مغرب کے لٹریچر پہ پڑھا ہے، لیکن انہوں نے فوقیت دی، انہوں نے اس بات کو فوقیت دی. ہندی جو ان کی جو پورا وہ جو مالا ہے اور ہندی جو ادب ہے اس کو فوقیت دی. ایک طرح سے انہوں نے مشرق کے ادب کو فوقیت دی بنسبت مغرب کے ادب کے، جس کو انہوں نے بڑھتا بھی ہے اپنی شاعری میں. جی ہمارے ہاں عام طور پہ ناقدین نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا. انہوں نے مغرب کے ادب کو ہمارے مشرق کے ادب سے ذرا اوپر رکھا ہے. اچھا، ایک چیز جو آپ نے ابھی بودلیئر کا حوالہ دیا، کہیں کہیں یہ بات بھی آتی ہے کہ بودلیئر کی انسپریشن اس حد تک رہی ہے یہاں سے کہ اس کے ہاں جو نظم کا ایلیمنٹ آیا ہے، وہ یہاں جو نظم کی اس کی شاعری ہے وہ یہاں کے اس سے متاثر ہو کے، یہاں کے ادب سے متاثر ہو کے اس نے اپنی یہاں بڑھتا ہے، اپنی پوئٹری بڑھتا ہے. تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اس میں بات کریں گے. ڈاکٹر مہر زیدی شاید بات کرنا چاہ رہی ہیں کچھ. لیکن مہر زیدی وہ کہہ رہی ہیں، میں ایڈ تھی لیکن وہ پتہ نہیں کیا ہے ان کے نیٹ کا مسئلہ، وہ کہہ رہی میں بات کرنا چاہتی ہوں لیکن پتہ نہیں کیا پرابلم ہے ان کے. میں نے ناجیہ صاحبہ کو کہا تو ہے کہ ان سے ذرا کریں آپ. نہیں، اگر وہ نیٹ کا پرابلم ہے تو ہم تو جو ظاہر ہے وہ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ. بہرحال اگر وہ کسی وقت اور کوئی دوست بات وہ کرنا چاہ رہا ہے تو جی مسعود صاحب کہیے. پتہ نہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ ان کا مائک نہیں کھل رہا. آ رہی ہے مہر صاحب، آواز آ رہی ہے. نہیں، لیکن وہ بہت زیادہ ڈسٹارشن کے ساتھ آ رہی ہے آواز صاحب کی. جی آ رہی ہے. اچھا، تو اگر آپ کو اجازت ہو اگر تو میں کچھ عرض کروں، اگر ڈسٹارشن زیادہ نہیں ہے تو.
नहीं, आपकी आवाज आ रही मैं साहिबा, बताइए, कहिए कहिए। अच्छा, तो अब वो ये है कि मैंने इनकी जो नज्म है समंदर का बुलावा, जी। उसकी एक तो इंग्लिश ट्रांसलेशन की है और थोड़ा सा कुछ इंग्लिश में ही लिखा था। तो अगर आप इजाजत देंगे साहिब सदर तो मैं उसमें पढ़ दूंगी। काफी अरसे पहले लिखा हुआ है तो, और अगर उर्दू में ही फर्शी साहब करना से आप, तो जाहिर जी नहीं, फर्शी साहब बताइए। आप किसी भी जुबान में गुफ्तगू करें तो जाहिर है वो मीरा जी पर ही गुफ्तगू हो रही है। तो जी जी मीरा जी मुल्क में जुबान तो एक अजाफी चीज है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। तो अली मोहम्मद फर्शी साहब, ये आपकी इजाजत से मैं ये अर्ज जी करूं कि बिस्मिल्लाह। मैंने कई साल पहले देखा कि नेट पे सन 2009 में 10 में, तो हमारी उर्दू की शायरी नहीं थी। तो मैंने चंद शायरों को और चंद नज्मों और गजलों को और उन सबको शॉर्ट स्टोरी एक आध, तो उसको मैंने कोशिश की कि जो हमारे शोरा है उसको फिर मैं, जो बच्चे बाहर रहते हैं और जिनको उर्दू जबान पढ़नी और समझनी और लिखनी भी नहीं आती, तो उनको एक तरह से इंट्रोडक्शन कराऊं। तो इस सिलसिले में मैंने चंद चीजें की। उसमें से एक मीरा जी की जो नज्म है समंदर का बुलावा, मेरी फेवरेट नज्म है। तो इसकी मैंने अंग्रेजी में एक तर्जुमा किया, थोड़ा सा कुछ इस पे लिखा है, तो मैं जल्दी से पढ़ के सुना देती हूँ। ना तो आप पुरस्कून होके पढ़ें, आप इत्मीनान जी से जी पढ़ें। जी जी, थैंक यू। Ah, these whisperings beckon you to come to me since long, and my heart is tired, sinking, sometimes for a वाह moment, sometimes for long. I hear these voices, this unique sound that I hear. The caller beckons and is not tired. The caller will never tire of calling. Oh, my sweet child, I love you so much. Look, if you do वाह। not do this, there never will वाह be anyone more angrier than me. oh my God, sometimes a whine, sometimes a smile, sometimes a frown, but these voices beckon. They have given this life eternity. Alas, this unique sound that makes one tired threatens to drown all voices away. The eyes are वाह still, the face does not smile or frown, only the ears hear. 'Tis a garden, the breeze dances, the buds blossom, the blossoms scent spreads, the flowers bloom, they die, fall on the floor, make a satin bed, upon which the fairies of my desires dance, giving an वाह impression that this garden is my mirror. All faces shine, then adorn, then fade away, never to rise in the mirror again. The majestic mountain, quiet still, has any broadcast its rock what lies behind? Alas for me, the lap of the mountain is enough. The lap is the valley. The valley has the हाँ, river. The river has a boat afloat. हाँ, The boat is a mirror. The faces reflect shining in the mirror, but they fade away, never to return. This desert, vast, expansive, dry, the whirlwinds dance like ghosts embodied. I stare at the fronds of trees far away. No desert, no mountain, no garden for me. Eyes are still, no smile on my face, nor frown on my brow. That unique sound says that my heart is now tired and calls you repeatedly, but never हाँ, tires of calling you. It will never be tired. This sound, a mirror, I am just tired. No desert, no mountain, no garden. Only the sea beckons. As all has come from the sea, so will return to the sea.
अब वाह, ये सुभान अल्लाह, अच्छा, बहुत सुभान थैंक यू अल्लाह, सो क्या मच। उम्दा तर्जुमा बहुत है। खूब, शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया अच्छा बहुत बहुत। तर्जुमा, तो ये थोड़ा सा बहुत खूबसूरत। थोड़ा सा बस इंग्लिश में ही लिखा है, तो अगर आप इजाजत दें तो सुना दूं। मैं समझता हूँ, पहली बात तो ये है कि मैं मतन सामने है मेरे, समंदर का जी बुलावा। जी जी जी। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने तो बड़ा फ्लुएंट ट्रांसलेट किया है इसको, और नज्म का जो एसेंस है वो बरकरार उसमें रखा है आपने। ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि किसी भी नज्म का एसेंस पोइट्री में मुंतकिल हो जाए तर्जमा करते हुए। तो बहुत आप बहुत बहुत इनायत, बहुत इज्जत अफजाई। तो थोड़ा सा मैं तो ये आप कीजिए, कह दूं। आप बात कीजिए, जो लिखा है वो पढ़िए, जी इंग्लिश जी में ही पढ़िए। मी- जी जी, जी मैं मीरा साहब। जी इस पोएम, जी जी, मीरा जी इस पोएम समंदर का बुलावा is unique representation of his mastery गुड। and unbridled use of expression. The poem is typical in its flow of thoughts, scenic गुड। representation of feelings, and use of physical idioms of life relating to earth, like river, mountains, and deserts. He expresses यस। his feelings about life as memories of childhood, bonding, mother, his and man's relationship with earth as a mother, life's वाह। restrictions, and how we are supposed to lead our lives. He makes use of the words that emphasize the nuances of relationships and expectations which mothers or lovers or female members have with us. He then brings in the sea as eternal giver of life and also that to which man returns. In some cultures and societies, the corpses or remains have to go back to the sea. In Bible, it is written that before universe there was water. His imagery राइट। makes eternal human life from cradle to death. He also shows the importance of senses in experience and feelings and how close they are to life and death. The sound of the waves from the sea is used as a metaphor for both the sound of life and death. He uses the terms of sada as a sound of life and also as of death. He was a truly modern poet who used the Urdu language in a unique way. The abstraction in his expression also adds to the modernism, which I think is almost postmodern in Urdu poetry. My mother Anjum Zia taught me Urdu poetry, and it is to her I owe my deep gratitude for this. Thank you. गुड, 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 वेरी नाइस, वाह शुक्रिया बहुत बहुत। वाह। बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया, अंतरा जी। आदाब। महर जैदी साहबा बहुत उम्दा नज्म का तर्जुमा भी बहुत खूब, यानी कि जिस खूबसूरती से वो नज्म लिखी गई है, ऐसे ही महसूस हुआ कि नज्म को उस नहीं उसके पूरे रूह के साथ उसका तर्जुमा किया गया है। बहुत शुक्रिया। बहुत आपके आपने जो मजमून पढ़ा, छोटा सा जो राइटअप पढ़ा, वो भी बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया महर जैदी साहबा। इस तमाम अरसे में अहमद मुबारक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद अहमद मुबारक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम सलाम, वेलकम सलाम, शुक्रिया। जी मीरा जी पे हम प्रणाम कर रहे हैं। कोई और दोस्त बात करना चाहे, राशिद साहब बात करना चाहें तो जरूर, राशिद साहब। जी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी और बड़ी मुतज़्ज़ल गुफ्तगू हो रही है। मलक साहब ने तो हम्म, बहुत तफसील में जो है वो हम्म, बातचीत की है, और हमारे लिए तो इसमें कुछ बचा नहीं है। अलबत्ता ये है कि कुछ लोग अदब में ऐसे आते रहे हैं जिन्होंने आगे बड़ी दुनिया को इंस्पायर किया। उसमें अहमद हमीद का नाम भी है और फिर मीरा जी का भी नाम है। ये दो बंदे तो वाज़े तौर पे ऐसे हैं कि इनकी शायरी, इनकी नज़में, इनकी अफसाने, इनकी तख्लीकात जो थी, उनके बाद लोग उस दौर का जो नौजवान था वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। तो मैं तो उनके बारे में कुछ गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि मलक साहब ने बहुत तफसील से गुफ्तगू कर दी। अलबत्ता एक बात
ایم میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ شاید کسی اور وقت کا موضوع بن سکتا ہے، کہ ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ اسٹریم آف کانشیسنیس کی تکنیک انہوں نے استعمال کی ہے نظم میں. تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جب کوئی بندہ لکھ رہا ہوتا ہے افسانہ یا نظم، تو کیا وہ اس تکنیک کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، یا وہ اپنے آپ بذات خود آ جاتی ہے، اور پھر نقاد یا پڑھنے والا جو ہے وہ اسے اس طرح سے دیکھتا ہے. بہرحال یہ اس آج کی نشست کا موضوع ہاں نہیں یہ ہے، موضوع ہم رکھ سکتے کسی ہیں وقت کسی، ہو ہاں سکتا ٹھیک ہے. ہے ٹھیک. ہاں جی، ہاں بہرحال آپ جاری رکھیے. بہت دراصل ہم جب مفید کسی پروگرام. نشست میں کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہی حسن ہوتا ہے کہ بات سے بات جب نکلتی ہے تو نئے ایسے موضوعات بھی گفتگو میں آتے ہیں جو ہم جی کسی اور نشست کے لیے اٹھا سکتے ہیں. جی، تو بہت شکریہ. ناجیہ جی، جی، یہ مبارک احمد صاحب آئے ہیں، اگر ذرا یہ کہنا چاہیں تو کچھ پوچھ احمد لیں ان سے. مبارک صاحب، احمد مبارک ہاں، صاحب، احمد مبارک. مفتی صاحب میں اس لیے تحصیل کر رہی ہوں کہ ایک مبارک احمد تھے تو میں اس لیے تحصیل کر رہی ہوں جی بہت شکریہ. کہ اور آپ ہاں ہاں، جی احمد مبارک صاحب کچھ بات کرنا میں چاہیں گے آپ؟ میں آج سننے کے لیے آیا تھا کہ میرا جی پر میں بہت دن سے میرا جی، اصل میں میرا جی تو کیا، بہت سے ایسے مشاہیر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی کتاب شیلف کے پیچھے گر جائے تو وہ بہت دنوں ہوں میں سالوں گزر جاتے ہیں، اس پر وقت اور فاصلے کی دھول جم جاتی ہے. تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آج جو احباب جمع ہیں سارے، جیسے راشد صاحب ابھی گفتگو کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی نجمہ صاحبہ نے، میں نے سنا شاید، اور میرا خیال تھا کہ شاید قمر مسعود صاحب اور ناصر عباس نیر ہوں، علی محمد فرشی صاحب کو سننے کا متمنی ہوں. تو میں صرف آج سامع کے طور پہ حاضر ہوا ہوں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے. نہیں، ملک صاحب نے ابھی گفتگو کی آپ کی شمولیت سے پہلے. ملک صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. ناصر عباس نیر صاحب طبیعت ناسازی کی وجہ سے نہیں شامل ہو سکے، لیکن ابھی علی فرشی صاحب گفتگو کریں گے میرا جی کی پورے اس پہ. اور اس سے پہلے میں زیدی صاحبہ گفتگو کر رہی تھی، بہت اپنا خوب. مضمون میں سنا رہی تھی. مسعود قمر صاحب بھی گفتگو اس احمد خان صاحب جب ملک صاحب کی جب گفتگو کر رہے تھے اور بھی دوست گفتگو کر رہے تھے تو بہت سوالات اٹھے ہیں جس کا بھی علی فرشی صاحب اس کو سبب کریں گے کہ کیسے جس طرح سے میرا جی نے ہندی اساطیر کو وہ کیا ہے، اپنی نظم بڑھتا ہے، اور اس کے اس بات کے ساتھ ساتھ کہ ان کا ویسٹرن لٹریچر کے حوالے سے بھی ان کی بہت زیادہ ان کی وہ تھی، ان میں وہ تھی سطح تھی، لیکن انہوں نے ہندی اساطیر کو فوقیت دی ہے اپنی نظموں میں. اس چیز کو بھی ابھی فرشید صاحب اپنے گفتگو میں کریں گے. اس سے پہلے میں اگر کوئی اور دوست جیسے اور بھی کوئی اگر بات کرنا چاہے تو ضرور بات کریں، نہیں تو پھر میں فرشید صاحب کی طرف جاؤں. مہاجبی آصف بھی موجود ہے، میناز رحمان بھی موجود ہے. کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے؟ میرے خیال آپ صاحب صدر کی طرف جائیں بس. ٹھیک ہے. علی فرشی صاحب، بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں. میرا جی جی کی ان کی شخصیت، ان کی نظم، انہوں نے آنے والے زمانوں پہ کیا اثرات ڈالے، پھر ان کی جو انہوں نے جو ہندی اس کو فقیت دی، پھر بودلیئر کا حوالہ جو آ رہا ہے، ان سب چیزوں پر جی آپ کی گفتگو ہوگی. میرا جی کی نظم نگاری پر میرا جی نے نظم پہ اثرات کے ڈالے، خود میرا جی نے جو بطور نقاد کس طرح سے نظم کو دیکھا ہے. آپ علی فرشی صاحب جی. جی انیلا بیٹی، بات یہ ہے کہ میرا جی کی شخصیت اتنی پھیلاؤ دار ہے اور اتنی چھتنار ہے کہ گفتگو ڈی ٹریک ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کے کلی احاطہ ابھی تک ممکن نہیں ہے. کئی جہات ہیں ان کی شخصیت کی، تخلیقی شخصیت. وہ بلا شبہ ایک اردو کے جینیس شاعر تھی. جینیس کبھی اپنے آپ کو جلا کر بھی نئی نمود میں آتا ہے، نئی نمو کرتا ہے. میرا جی کا جو حلیہ ہے جس پر اکثر باتیں ہوئی اور اس پر گہری بات نہیں ہوئی کوئی بھی،
میں یہ سمجھتا ہوں جو سائیکو انالیسس کیا ہے میں نے میرا جی کی شخصیت کا اور ان کی شاعری میں ان کی شخصیت کا اور ان کی تنقید میں ان کی شخصیت کا اور حلقہ رباب ذوق میں ان کی جو سرپرستی تھی اور گائیڈ لائن دیتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، اور ان کے تجزیاتی مطالعے جو نظموں کے تھے اور ٹرانسلیشنز جو مختلف زبانوں سے لے کر وہ آئے، اس میں فرانسیسی شعراء کی بھی تھیں اور اس کے اندر دوسرے ممالک کے انگلینڈ کی بھی شعراء کی تھیں، اور اس میں یعنی کہ ہمارے ہندی شعراء کی بھی تھی۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی۔ اچھا، اب مجھے آغاز یہ کرنا ہے کہ میرا جی سے پہلے نظم کی صورتحال کیا تھی؟ ہم میرا جی کو جدید نظم کا بانی کیوں کہتے ہیں؟ اب اقبال کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے اور ان کی سب سے بڑی نظم جو ہے ابلیس کی وجہ سے شورا، وہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوتی ہے۔ یہ نظم کی کلاسیکی دور کا آپ کا یہ نقطۂ عروج تھا۔ اب اس کے بعد جو شاعر آئے ہیں ان میں سب سے بڑا نام میرا جی کا آتا ہے کہ میرا جی نے جدید نظم کی جو بنیاد رکھی وہ کلاسیکل بنیادوں پر نہیں تھی۔ انہوں نے کنواں بھی خود کھودا اپنی پیاس بجھانے کے لیے، تخلیقی پیاس بجھانے کے لیے، اور اس کنویں کو دیگر جو میں آلودگی تو نہیں کہوں گا لیکن ملاوٹوں سے یا آپ کہہ لیجیے آمیزش سے، ذرا مناسب لفظ ہے آمیزش، انہوں نے اپنی نظم کے کنویں کو کسی دوسری روز سے بیچ میں بھرنے نہیں دیا۔ یہ اختصاص جو انہیں حاصل ہے وہ ظاہر ہے کہ شاعری جو ہے وہ صرف خیالات کا نام نہیں ہے، بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جو بودلیر ملارمے کے پاس ملاقات کے لیے آئے اور آپس میں گفتگو ہو رہی تھی تو ملارمے نے کہا کہ مجھے خیالات تو بڑے اچھے سے سوچتے ہیں لیکن وہ شاعری میں نہیں ڈال سکتے۔ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ شاعری الفاظ سے ہی بنتی ہے، خیالات سے نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا، آگے جا کے بحث میں وہ بات کھلتی ہے، شاعری کے لیے مناسب اسلوب کی کا چناؤ نہیں بلکہ دریافت، مناسب اسلوب کا دریافت کر لینا، یہ بڑے اور جینیس شاعر کا کام ہوتا ہے۔ میرا جی کی زبان اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنی اجلی، صاف ستھری، رواں دواں، اور پہلی لائن سے آخری جو میرا جی نے ٹیکنیک اختیار کی تھی وہ تو ایک لائن کی ٹیکنیک ہے۔ ایک لائن سے مراد یہ ہے کہ وہ نظم جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ آخری لفظ تک یا حرف تک ایک ہی لائن ہوتی ہے۔ اسے رانا لائن بھی آپ کہہ سکتی ہیں، آپ اسے ایک سطر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے ایک عبادت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بالکل الگ سے جو کارنامہ سر انجام دیا، اس کے پیچھے بالکل ایک اوریجنل تھنکر موجود تھا، ایک جینیس تھنکر موجود تھا، ایک جینیس پوئٹ موجود تھا۔ ان کے بوہیمین حلیے پر ہم بات کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک خاص ملفوف کر رکھا تھا ایک حلیے میں، اور یہ نہیں کہ انہیں کوئی کسی کا خطرہ تھا، کسی سے ڈر تھا، لیکن جینیس کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی تعریف اور اپنی ستائش سے بے نیاز ہوتا ہے، اور انہوں نے ملامتی انداز اختیار کرتے ہوئے اپنے فن کو اتنا نکھارا، اور میں نے ان سے یہ بات سیکھی ہے کہ میں نے اپنی شخصیت کو کبھی آگے نہیں آنے دیا۔ یہ میرا جی کا وصف تھا، یہ میں نے اکتساب کیا ان سے کہ اپنی شخصیت کو اوجل رکھنا چاہیے، شخصیت پر بات نہیں ہونی چاہیے، اس کے فن پر بات ہونی چاہیے۔ تو میرا جی کا اصل میں فن اتنا بڑا تھا کہ اس عہد میں کوئی ایسی تنقیدی آنکھ نہیں تھی جو اس کو پوری طرح اس کے پورے وجود کو دیکھ سکے۔
جو آپ نے ہندی کا کہا تو وہ تو بہت ساری نظمیں ہیں، ان کے گیت تو ہے ہی ہندی زبان کی صنف، اور گیت جی کی روایت آپ جانتی ہیں کہ اس میں عورت بولتی ہے، عورت کی آواز میں ہوتا ہے، چاہے مرد لکھے. تو ان کے ہاں جو عورت کا استعارہ ہے یا عورت کا وجود ہے وہ تخلیق اور حسن کا مجسمہ ہے، تجسیم ہے. جہاں تک جنسی ان کے موضوعات کا تعلق ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ موضوع کیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ موضوع کو جمالیاتی سطح پر کس طرح برتا گیا ہے. وہ آپ ان کی جن نظموں میں جنسیت کا اشارہ ملتا ہے وہ وجود کی ضرورت کے تحت ہے، اور پھر اس کو دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے ٹریٹ کیسے کیا. انہوں نے انتہائی جمالیات کے وفود کے ساتھ اسے صفحہ کرتاس پر بکھیرا ہے. تو ہمیں وہ ناگوار نہیں گزرتی. محمد حسن عسکری نے فوش اور غیر فوش میں ایک بڑی پتے کی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ادب فوش نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ادب دائمی اقدار کے ساتھ ہوتا ہے، آفاقی اقدار کے ساتھ ہوتا ہے. فوش کو آپ ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری دفعہ آپ نہیں پڑھ سکتے. ڈرتا ہے فوش ہاں ہلو اچھا جی آپ کریں بات. اچھا اچھا ادھر سے آواز آ رہی تھی ناجیہ کی، میرے خیال میں انجلا میرا کی. خیال ہے انجلا کا وہ نیٹ جو ہے وہ پرابلم ڈال رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میری گفتگو لیکن آپ آپ تک کریں پہنچ بات، رہی ہے؟ آپ کریں جی بات. جی میں کر رہا ہوں. تو ان کے ہاں آپ دیکھیے جنتا کے غار، یہ پیورلی ہندی میتھالوجی کی ایک کنکریٹ شکل ہے اور ایک ہسٹوریکل ریفرنس ہے. اسی طرح جاتری آپ دیکھیں. اچھا جاتری کی دلچسپ تکنیک یہ ہے کہ وہ پیراگراف کی شکل میں انہوں نے لکھ کے لائن بریکنگ نہیں کی، مسلسل لکھا ہے. وہ ایک ہی لائن ثابت کرنے کے لیے کافی ہے یہ نظم جاتری. اچھا جہاں تک سمندر کا بلاوا کا سوال ہے تو اس پر ڈاکٹر وزیر آغا نے، پھر رشید امجد صاحب نے، پھر احمد حمیش صاحب نے اور دیگر ناقدین نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ ماں کا ریفرنس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سمندر کے بلاوا کے اندر سورس آف انسپریشن تو ان کی والدہ ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. جی اور جی سمندر کو اگر زمین سے جوڑ کے دیکھیں تو 3 گنا چونکہ پانی ہے اور 1 حصہ زمین ہے، تو میجر حصہ جو ہے میجر پورشن جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے. اور کرسچینٹی میں بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے تخلیق پانی. قرآن کا سے بھی دیکھا جائے اور اساطیر کے حوالے سے، خاص طور پر عراقی جو پس منظر میں جو اسطورہ سازی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ پانی ہی سے زندگی وجود میں آئی. اور پھر سائنس نے بھی آخر یہی ثابت کیا کہ زندگی کے لیے پانی ازبز ضروری ہے اور اس کی موجودگی کے بغیر زندگی وجود میں نہیں آ سکتی. اچھا اب اس حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو اس میں نظم کے اندر ہے معاملہ وہ یہ ہے سمندر میں واپس جانے کا. وہ جز اور کل کی مجھے عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. یعنی کہ غالب نے بھی یہی نقطہ اٹھایا ہے کہ ایک فرد کا کل میں جذب ہو جانا اس کے لیے باعث عشرت ہے. تو میرا جی نے سمندر کے بلاوا کے اندر میرے خیال میں جز کا کل میں جا ملنا، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آسانی سے کہ بہرحال ایک بڑے وجود کو ایک بڑے استعارے میں جذب ہونے کی تمنا ہی تخلیق کرواتی ہے. اب اگر یہ آپ ہم سامنے رکھ لیں کہ ان کی جو زبان کی جو آمیزش ہے کن کن زبانوں کے الفاظ سے ہوئی، تو ہمیں وہ ساری زبانوں سے زیادہ یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک زبان شاعری کے لیے باہر طور خلق کی.
جس کی اثر میں آج کا شاعر بھی ہے. میں کانٹیٹیو بات کر رہا ہوں، بیچ میں نظم کے الگ الگ پڑاؤ ضرور موجود ہیں. فیض صاحب جیسے ہیں، اب فیض صاحب کی جو جمالیات ہیں وہ ساری غزل سے مستعار ہیں، اور جمالیاتی ان کا چلن جو ہے وہ، چاہے وہ آج بازار میں پاوا جولا چلو جیسا لہجہ ہو، اس میں بھی آخر میں یہ کہتے ہیں پھر ہم ہی قتل ہوا ہے یارو چلو. تو یہ انتہائی ترقی پسندانہ اور حریت فکر کی علامت ہونے کے باوجود اپنی جمالیات میں غزل کا ذائقہ رکھتی ہے، غزل کا حسن رکھتی ہے، غزل کی خوشبو رکھتی ہے ان کی زبان. میرا جی کے ہاں ایسا نہیں. میرا جی نے غزل بھی لکھی، غزل بھی کہی، گیت بھی کہے. یہ اوریٹرز کی اصناف ہیں دونوں. اور انہوں نے نظم کو جو بنیاد بنایا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا کام یہی ہے، سب سے بڑی شناخت ان کی نظم کی تخلیقاری ہی ہے، کیونکہ انہوں نے آج تک وہ سفر کر رہے ہیں. آج میں بھی ان کا ہاتھ تھام کے آگے بڑھ رہا ہوں، ان کی انگلی پکڑے ہوئے ہوں. تو بیچ میں جو دیگر پڑاؤ ہیں ان میں راشد صاحب بھی ہیں، ان کی عظمت میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں مجید امجد بھی ہیں، ان کو ہم جدید شاعر نہیں کہہ سکتے. فیض صاحب جدید شاعر اس لیے ہیں کہ ترقی پسندی بہرحال جدیدیت کی ایک شاخ ہے. جدیدیت کی ترقی پسندی ہے، آپ کہہ لیں کہ یعنی کہ ترقی پسندی کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. تو جدید شعراء کے ہاں جو یہ جتنے بھی شعراء اس دور میں آگے بڑھے، ان میں یہ سب کے سب جو تھے میاں جی کے زیر سایہ آ جاتے ہیں. یعنی کہ ان کا قد کاٹ سب سے بلند ہو جاتا ہے جدید شعراء میں، جیسے اقبال کا قد جو کاٹ سب سے بڑا ہو جاتا ہے کلاسیکل نظم نگاروں میں. تو یہ ایک بہت بڑی جست تھی، ایک بڑا جمپ تھا، ایک ایسی میوٹیشن تھی میرا جی کی شکل میں جدید نظم کی، یا نظم کی اردو جدید. تو اس ایک معنوں میں اقبال بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے بھی وہ روایتی مضامین نہیں باندھے تھے. جدید اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو درپیش مسائل تھے، سب سے بڑا مسئلہ تو غلامی کا تھا. تو اقبال نے اس پر فوکس کیا، فرد کی آزادی پر، اجتماع کی آزادی پر. تو وہ رسمیں جو کہہ لیجئے کہ ایک محدود عقل کے لوگوں کی ہوتی ہیں، وہ رواج، وہ رسوم، وہ حدود و قیود جو ایک پسماندہ طبقے کی اس میں سرشت میں ہوتا ہے، اس سے بغاوت کی اقبال نے. اور اقبال نے نہ صرف ان فرسودہ نظام سے بغاوت کی، بلکہ انہوں نے مستقبل کی طرف بھی اپنے دروازے کھلے رکھے، اور ان کی کھڑکیوں سے آج بھی روشنی آ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدید نظم کا جب ہم نام لیتے ہیں تو بالخصوص اس کی حیت سامنے آتی ہے، کیونکہ حیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. غزل کی حیت ہی ہے اصل میں جو اس کو تعین کرتی ہے. اسی طرح گیت کی حیت اس کا تعین کرتی ہے. ہائیکو ہے جاپان کی، تو اس کی حیت اس کا تعین کرتی ہے. ترائلے اور جس طرح سونٹ ہے، ان کی حیت ہی ان کا کرتی ہے. پوئم یہ جو ہے یہ حیتی ہیں. ان حیتوں کو سامنے رکھ کے ہم دیگر اصناف سے ایک صنف کو دوسرے سے الگ کرتے ہیں. ورنہ ربائی اور قطع دونوں چار مصروں پر ہوتے ہیں، تو پھر ربائی اس سے کیسے مختلف ہوئی؟ تو مختلف اس کی حیت یعنی کہ اس کا وزن ہی مخصوص ہے. ان اوزان میں، ربائی کے اوزان میں جب کوئی کہے گا تو خود بخود ربائی بن جائے گی، وہ قطع نہیں رہے گا. تو قطع کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مخصوص بحر رکھی جائے. اب یہ تصور تو واضح ہو گیا کہ میرا جی جدید شاعری کے بانی ہیں. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ خود میرا جی جو حلیہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، وہ میں سمجھتا ہوں ایک فریب تھا، ایک اسکیپ تھا چھوٹے
یا محدود اذہان سے دور رہنے کے لیے انہوں نے یہ ایک بھیس بدل رکھا تھا، بہروپ بدل رکھا تھا، تاکہ ان کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن ہوتے تھے کہ آپ دیکھ لیجیے کہ اتنی منظم شخصیت جو میرا جی کی ہے، جو ان کے تراجم میں آپ کو ملتی ہے، جو ان کی شاعری میں ان کو آپ کو ملتی ہے، جو ان کی ہلکا باب ذوق کی تنظیم سازی میں ملتی ہے۔ ایک واقعہ سنایا تھا ضیاء جلندری صاحب نے۔ ضیاء جلندری بہت قریب تھے میرا جی کے، بہت عزیز رکھتے تھے ضیاء جلندری کو میرا جی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جی ان کے ایسے ہونہار شاگرد تھے جو میرا جی کے نقش قدم پر پوری طرح چلنے کی کوشش میں مصروف رہے۔ انہوں نے بھی مشرقی اور مغربی دونوں ادبیات سے استفادہ کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ریسٹورنٹ میں، ٹی ہاؤس میں، تو جو سیکرٹری تھے حلقے کے، غالباً قیوم نظر تھے، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے، اور انہوں نے اجازت مانگی کہ میں جاتا ہوں اور حلقے کا اجلاس شروع ہونا ہے۔ تو میرا جی نے کہا بھائی بیٹھو یار، گپ شپ لگاتے ہیں۔ وہ بیٹھ گئے، گپ شپ لگاتے رہے۔ تو جب وہاں سارے اٹھے اور جلسے میں گئے تو جلسہ شروع ہوا تو سب سے پہلے میرا جی نے یہ اعتراض اٹھا دیا صاحب صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ حلقے کا جلسہ آج اتنا لیٹ کیوں شروع ہوا ہے؟ اس پر قیوم نظر نے کہہ دیا، یا جو شخص بھی تھے، صاحب بھی تھے، کہ آپ نے تو مجھے روکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں دوستوں کی بات ہو رہی تھی، میں دوست کے طور پر بات کر رہا تھا، یہاں تنظیمی بات ہے، حلقے کا اجلاس دیر سے نہیں شروع ہونا چاہیے، بر وقت شروع ہونا چاہیے۔ تو یہ میرا جی کی وہ کمٹمنٹ تھی حلقے کے ساتھ کہ آپ دوستی کو بالکل بالائے طاق رکھ کے حلقے کے اصول و ضوابط کو اہمیت دیتے تھے۔ یہ ان کا جو حلقے کا ہے وہ آج تک راولپنڈی اسلام آباد میں تو باقاعدگی سے اجلاس ہوتے ہیں۔ اب ان کی سطح کیا رہ گئی ہے یہ قطع نظر اس بات سے، تنظیمی طور پر فعال ہے۔ اب مجھے یہ دیکھتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ جو سکیم بنائی تھی میرا جی نے زبان کی، نظم کی، تکنیک کی، وہ فعال رہی ہے۔ ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان میں ضیاء جلندری ہیں، ان میں وزیر آغا ہیں، ان میں احمد ہمیش ہیں، ان میں آپ دیکھیے تو جیلانی کامران ہیں، ان میں آپ آگے آ کے دیکھیے منیر نیازی ہیں، اور یہ پھر سلسلہ آتا ہے اور پھر یہ 60 کی دہائی تک پہنچتا ہے۔ پھر 60 کی دہائی میں یہ ہوتا ہے کہ نئی نظم کی تحریک، افتخار جالب اور انیس ناگی اور جیلانی کامران بھی آغاز میں اس گروپ کا حصہ تھے، لیکن پھر وہ اس سے لسانی تشکیل کی جو فلسفی تھی اور جن کو افتخار جالب اور انیس ناگی نے اپنا لیا تھا، وہ اس سے تھوڑے اختلاف رکھتے ہوئے اس گروپ سے ہی علیحدہ ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی استانزے، جو فرسٹ بک تھی ان کی، استانزے کے دیباچے میں نظم کی زبان کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، وہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پس پردہ میرا جی کی نظم کا ماڈل ہے۔ اس میں انہوں نے راشد کی زبان کو بھی ذرا تنقید کی کہ یہ زبان مفرس زبان جو ہے آج کی زبان نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فکری طور پر ان کے تتبع میں سب سے جو بہتر رول پلے کیا ہے وہ جیلانی کامران نے کیا ہے، ضیاء جلندری نے کیا ہے۔ اچھا، اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ آخر میاں جی کے ہاں وہ جو بڑا فرد ہے، بڑا شخص ہے، بڑی شخصیت ہے، جس کے اندر اس کا ایک پہلو اس کی شاعری ہے، ایک پہلو اس کا ترجمہ ہے، ایک پہلو اس کا ہلکا رباب ذوق کی تحریک ہے، اور داخلیت کی طرف، کیونکہ اقبال نے بھی اور ترقی پسند شعراء نے بھی، ان دونوں نے نظم کو خارج کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ تو میرا جی نے نظم کو داخلیت سے پھر جوڑا۔ انسان کی جو انسان ہے یہ کائنات اصغر کہلاتی ہے، تو کائنات اصغر کے بھید بھاؤ انہوں نے کھولے، جو کہ ہمیں ذرا سی کوشش سے ہمیں ان کے منہاج تک پہنچنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔
میرا جی کی انتخاب ایک ان کا ہوا، وہ انیس داغی صاحب نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتخاب بہت معتبر ہے اور ان کی نمائندہ نظمیں اس میں آ گئی. جب ایسا جینیس شاعر جس کے بہت سارے پہلو ہوں اور جس کا کلام بہت زیادہ ہو، گیت بہت زیادہ ہوں. ہندی کا اعتراض میں سمجھتا ہوں کوئی بنتا ہی نہیں. ہندی اور اردو ایک ہی چیز ہے. یہ دو زبانیں نہیں ہیں، ایک ہی زبان ہے ہندی اور اردو، بس لکھاوٹ دو ہیں، جیسے گوپی چند نارنگ نے کہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ تقسیم ہی غلط ہے، اور یہ جو گیت کا ختم ہو جانا، اردو سے معدوم ہو جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے، بڑا خطرناک اشارہ ہے، بڑا خوفناک ایک سمٹم ہے. ہمیں گیت لکھنے چاہیے، ہمیں ہندی الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے، ورنہ تو ہم اپنی زبان کو خود ہی ہندی سے کاٹ دیں گے. عربی اور فارسی کے الفاظ شامل ہوں نئے، بلا شبہ یہ اس کی حیت کا تقاضا ہے. اردو کی حیت ہی ایسی ہے کہ اس میں مختلف زبانوں کے لفظ آ کے یوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس زبان کا ہے. مثلا آپ دیکھیے بوریت لفظ جو ہے، ہمیں سنتے ہی ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ تو ہے ہی اردو کا، حالانکہ یہ بورڈم سے بوریت بنا ہے. اسی طرح بالکل صحیح، بہت سے بالکل صحیح. جی اسی طرح بہت سے الفاظ جو ترکیب نہیں بنتے تھے. میں نے مطبوعات سمبل ایک عنوان دیا ہے، جو ہم کتابیں شائع کرتے ہیں تو مطبوعات سمبل، اب ایسے بالکل نہیں پتہ چلتا کہ سمبل انگلش کا لفظ ہے، نہ ویسے بھی انگلش کا لفظ نہیں ہے. انگلش کا مزاج اور اردو کا مزاج بڑا قریب ہے، دونوں میں انجذاب کی بہت زیادہ قوت ہے. یعنی کہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو اردو اور انگلش دونوں اتنے سلیقے سے وہ استعمال کرتی ہیں، انجذاب کرتی ہیں کہ وہ دخیل نہیں نظر آتا، بلکہ اسی کے اندر کا ایک حصہ بن جاتا ہے. اور جس کو اردو زبان اس میں وہ جذب نہیں ہو سکتا، وہ لفظ وہ کوئی استعمال کرے بھی تو کچھ عرصے کے بعد وہ پھر متروک ہو جاتا ہے. اس کی اب محل نہیں ہے، اس کی کئی مثالیں میرے پاس میرے ذہن میں موجود ہیں. تو دخیل سے ہٹ کے یہ ہے کہ یہ تو خود ہندی کا کوئی لفظ دخیل نہیں ہے، بلکہ وہ اردو کا حصہ ہے. تو ہمیں ہندی کے الفاظ جو ہیں سمجھ کے اس سے علیحدگی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں لپکنا نہیں چاہیے دوسری زبانوں کی طرف. ہمارے ہاں اردو میں اتنے الفاظ ہیں، یعنی کہ ہندی میں تو اس بات پر پڑتا رہتا ہوں کہ اس کا ہندی نام ہو جاتا تو کیا فرق پڑتا. ہندی ہندوستان سے، ہندوؤں سے تو نہیں ہے، یہ تو ہندوستان ہند سے ہے. ہندوی بھی اس کو کہا جاتا رہا ہے، ہندی بھی کہا جاتا رہا ہے، ہندوستانی بھی کہا جاتا رہا ہے. تو اردو زبان تو ہندی زبان کا کوئی کلیش ہے ہی نہیں. اس کو تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مغالطے کے سوا، ایک فیلسی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اب میرا جی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ کمال کیا تھا کہ وہ جینیس ہمیشہ بہت آگے کی سوچتا ہے. اگر میرا جی اپنے عہد میں اپنا چاہتے، یعنی کہ میرا ایکسپوئر تو ہو رہا تھا، لیکن تعارف صحیح طور پر ان کا تعارف اپنے اگر عہد میں ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں ان کی پیاس بجھ جاتی. اور جینیس ہمیشہ اپنی پیاس کو باقی رکھتا ہے. پیاس اصل میں وہ قوت ہے جو سکون نہیں لینے دیتی. سکون سے میری مراد جمود ہے. جب سکون مل جاتا ہے آپ کو، تسکین مل جاتی ہے، آپ کے جذبے کی تسکین ہو جاتی ہے، تو نفسیاتی طور پر آپ جامد ہو جاتے ہیں، آپ کا ارتقاء رک جاتا ہے. اور میرا جی کی یہ خوبی ہے کہ ان کا آخری دم تک ارتقاء رہا، آخری دم تک وہ ارتقاء کا سفر کرتے رہے. یہی ایک واقعہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی نظم ان کی موت کے بعد شائع ہوتی ہے. تو جو ان کے تراجم کا معاملہ ہے وہ تو میں نے ایک ان کی نظم کو دیکھا، پھر اصل نظم کو دیکھا. وہ کینتھ پیچن کی نظم ہے. میں جن دوستوں نے اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے وہ اصل متن کو سامنے رکھ کے کریں تو دیکھیں کہ انہوں نے
میں اس بات کو معیوب نہیں سمجھتا. ہر زبان کی اپنی شعریات ہوتی ہیں. وہ اوریجنل ڈرافٹ سامنے رکھ کے پڑھیں تو میرا جی کی ترجمے کو سامنے رکھ کے پڑھیں تو ترجمہ کہیں سے کہیں آگے نکل گیا ہے. اس میں خدا کا کردار ہے جو بیان کرنے والا ہے، یعنی کہ پرسونا کا کردار ہے. پھر اس میں ایک ماں کا کردار آتا ہے. وہ ماں جو پھر بیٹے کو بلاتی ہے، اور وہ بیٹا جو ہے وہ میرا جی ہیں، یا وہ بیٹا جو ہے وہ پرسونا ہے. پرسن بھی ہے، پرسونا بھی ہے. اچھا، پھر وہ بیٹی بھی خدا کی ہے. اب خدا کا بھی اس میں، لیکن یہ ہے کہ اینڈ پر جا کے انہوں نے ایک ایسے انداز میں نظم کو مکمل کیا، ترجمے کو مکمل کیا کہ وہ سب اکائی بن جاتے ہیں، وحدت میں ڈھل جاتے ہیں. کوئی دوئی باقی نہیں رہتی، کوئی تسلیس باقی نہیں رہتی. تو یہ بہت بڑا کمال تھا ان کے ہاں کہ وہ ترجمے کو اصل سے بھی اوپر لے جاتے تھے. بھائی جمالیات کی سطح پر اوپر لے کر جاتے تھے، جمالیات میں اضافہ کرتے تھے. اب میرا مطلب ہے گریک زبان کی ہمارے بہت قریب کی زبان ہے فارسی. بہرحال ہماری جمالیات، آپ اردو کی جمالیات میں بڑا ڈفرنس ہے ایران کی شاعری سے. اسی طرح انگلش شاعری کا یا جاپانی شاعری کا دوسرے زبانوں میں بڑی شاعری ہوئی ہے، لیکن جب ہم اسے اردو میں ڈالیں تو ہمارے پاس جو پیمانہ ہے وہ اردو کا ہے. ہم اس پیمانے میں ڈالیں گے تو وہ پیمانہ جمالیاتی ہے. جمالیاتی پیمانے میں میرا جی نے اس خوبی سے تراجم کو ڈھالا کہ وہ اوریجنل محسوس ہوتے ہیں. اور میں ان ناقدین سے بالکل متفق نہیں ہوں جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا لفظی ترجمہ ہونا چاہیے اور بہت قریب ہونا چاہیے. ایسا ممکن نہیں ہوتا، بہت قریب نہیں رکھا جا سکتا. کمی رہ جائے گی یا بیشی ہو جائے گی. بیشی پھر ٹھیک ہے، کمی تو نہ ہو. یعنی ایسے روکھے پھیکے تراجم سے وہ جمالیاتی اور شعریاتی تراجم بہتر ہیں جو میرا جی نے کیا. اور ان کو یہ ملکہ حاصل تھا زبان پر اور ان کو لائن میکنگ پر. لائن بریکنگ اگر سیکھنی ہو، میں سمجھتا ہوں تو وہ میرا جی سے سیکھنی چاہیے. میرا جی نے اب تک کی لکھی جانے والی نظم کے جو کہہ لیجیے کہ پیراڈائمز ہیں وہ طے کیے ہوئے ہیں. ہم تو فالوورز ہیں اس طرح دیکھا جائے تو. ہم نے اگر کوئی اضافہ کیا ہے، اپنا ہمارا انڈیویجول ٹیلنٹ جو ہے وہ کسی جگہ اظہار کرے گا تو بعد میں اپنے وقت میں کسی بھی تخلیق کار کا ویسے بھی پورا وجود سامنے نہیں آ سکتا. یہ کافکا نے کہا تھا. کافکا نے کہا تھا کہ میری موجودگی میں میرے بارے میں گفتگو مت کریں، میرے مرنے کے بعد کریں. اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہر تخلیق کار کے اپنے عہد میں مثبت اور منفی تعصبات اس سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کے اصل تخلیقی وجود تک جانے کے راستے میں حائل ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جی کو اسی دور میں آ کے کھلنا تھا. اسی دور میں ان کے پر پڑے ہوئے پردے، تخلیق پر پڑے ہوئے پردے، شخصیت پر پڑے ہوئے پردے جو خود انہوں نے ڈال رکھا تھا. میں ذاتی طور پر یہ بات کر رہا ہوں، میں اس کو آپ کہہ لیجیے سائیکو انالیسس کی بیس پر بات کر رہا ہوں کہ میرا جی نے اپنے آپ کو ایسے کیموفلاج کر لیا تھا تاکہ ان کا جو بڑا وجود ہے اس میں کوئی شرک نہ ہو سکے، حصے دار نہ بن سکے، اور وہ اپنے کامیاب رہے. ورنہ مالی طور پر جس طرح وہ قسم پرسی کے عالم میں تھے، لوگ تو اس میں ٹکڑے کر کے بانٹ کے لے کر چلے جاتے. یہاں تو ہمارے ہاں یہ ہے ماحول ہوتا ہے اردو کا، بلکہ برصغیر میں یہی ماحول ہے. ایک واقعہ راشد صاحب نے لکھا ہے کہ میں اختر شیرانی صاحب کے پاس گیا اور میں نے سونٹ لکھے تھے اور وہ ان کو 5 سونٹ میں نے دیے چھپنے کے لیے، تو انہوں نے بڑی بے اعتنائی سے اٹھا کے نا تو دراز میں رکھ لیے. تو اگلا پرچہ جب آیا تو میرے سونٹ تو موجود نہیں تھے، اختر شیرانی کے اپنے سونٹ اس میں لکھے ہوئے تھے. 2 پرچوں میں ایسا ہوتا رہا. اچھا. تو
اس طرح کے ہاں جی ہمارے مدیروں کا ایک کردار میں یہ کجی ضرور موجود رہی ہے. بہت سارے مدیروں پر یہ الزام ہے کہ وہ اپنے چھپنے والوں سے انسپائر ہو کے تو پہل کر جاتے ہیں، سامنے لے آتے ہیں اپنے آپ، مشاعرے میں پڑھ دیتے ہیں یا کچھ. اینی ہاؤ یہ نقطہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا اہم اس لیے نہیں ہے کہ یہ شخصی جو کجیاں ہیں، کمی کجی ہے شخصی، وہ بطور انسان سب کے ساتھ ہے. تو یہ فطری تقاضے ہیں انسان کے. لیکن میرا جی اس راز کو بھانپ گئے تھے کہ اگر میں نے اپنے وجود کو، تخلیقی وجود کو خود کھولا، اپنے پر پڑے ہوئے پردے ہٹائے، تو یہ لوگ مجھے بانٹ لیں گے کاٹ کاٹ کے. اور وہ اپنے سالم شکل میں رہنا چاہتے تھے. اور جینیس میں جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اپنی آگ میں بھسم ہو جاتا ہے اور دوسرے کو اپنا وجود نہیں دینا پسند کرتا. تو اس لحاظ سے میرا جی کے پہلو تو اور بھی بہت سے ہیں، بہت سے اور پہلو ہیں. مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ منٹو جیسا عظیم افسانہ نگار بھی، جسے میں اردو کا عظیم ترین افسانہ نگار سمجھتا ہوں اور دنیا کے عظیم افسانہ نگاروں میں شامل کرتا ہوں، وہ بھی دھوکہ کھا گیا اتنا، جس کی آنکھ جو ہے گندگی کے ڈھیر کے اندر سے موتی نکال آتی تھی اور پھول نکال آتی ہاں تھی. صحیح صحیح. وہ بھی میرا جی کی اس جو ہے ہیومنزم کے اندر کیموفلاج ہوئے میرا جی کی پوری شخصیت کو دریافت نہیں کر پائے. تو کافی بہرحال حد تک انہوں جب نے تجھیق آمیز رویہ اختیار کیا ہے میرا جی کے لیے، کافی حد تک. جی تو میرے خیال کے مطابق جو ہے آج کی گفتگو جو ہے، جو جن احباب نے کی، سب ملک صاحب نے کی، میرا کی، یہ جو لوگ شریک گفتگو ہمارے یہاں رہے، اب میرے ذہن میں سارے نام بیک وقت نہیں آ رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں حصہ بقدر جصہ سبھی نے اپنا اپنا اس میں حصہ ڈالا. اور میرا جی ایک مستقل موضوع ہے. ان کی نظموں کے میں نے ایک انالیسس کر رکھا ہے، یہ گانگت کے بھی شیئر کروں گا. تو بڑی نظمیں ہیں ان کے پاس، بہت بڑی بڑی نظمیں ہیں. مثال کے طور پر یہ سمندر کا بلاوا بہت مشہور ہو گئی. وہ چونکہ ان کی والدہ کا ایک خط آیا تھا کہ تم واپس آؤ، وہ چلے گئے تھے اس لیے. ورنہ اگر آپ دیکھیں کلرک کا نغمہ محبت دیکھیں، جاتری دیکھیں، ارتقا دیکھیں، درشن دیکھیں، اور یگانگت دیکھیں، اگر آپ نغمہ محبت دیکھیں. میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے ایک نظم منتخب کی ہے ناگی صاحب نے میرا جی کی نظموں کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، جس کا اپنا دیباچہ ہی کم از کم 50 صفحات پر پھیلا ہوا تھا. 50 پر نہ صحیح تھی، 40 سے کسی صورت وہ کم نہیں ہوگا. تو اس میں انہوں نے چل چلاؤ کو پہلے نمبر پر رکھا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ چل چلاؤ بھی اسی لیول کی نظم ہے جس طرح سمندر کا بلاوا ہے. میں ڈرتا ہوں مسرت سے، یہ کیسا انوکھا خیال ہے. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ مندر میں ایک نظم کا عنوان ہے، تو یہ تو ہندی میتھالوجی تو آ رہی ہے نا پھر اس کے اندر. اچھا، اسی طرح ایک نظم انہوں نے منتخب کی جس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ میرا جی کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. تن آسانی نظم کا جو عنوان ہے یہ ٹیبو ہے ہمارے ہاں، لیکن اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے نظم کیا ہے کہ وہ ساری جمالیات کا ایک مرکب بن گیا ہے. اچھا، جز و کل جو ہے اور جنتا کے غار، یہ دو نظمیں بھی انہوں نے بہت پہل انہوں نے کی. یہ کتاب زیادہ معروف نہیں ہو سکی، لیکن اس میں میرا جی کی فکر کو اور ان کی شاعری کے طریقہ کار کو انیس ناگی نے بہت اچھی طرح ڈپکٹ کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب نشست رہی. ہم سب نے کوشش کی اپنے اپنے طور پر کہ میرا جی کو دریافت کر سکیں. لیکن میرا جی بڑی شخصیت ہے، ان کے مسلسل دریافت کی ضرورت ہے. ان پر ابھی بہت لکھا جائے گا، ان پر ابھی بہت کم کام ہوا ہے.
तो बहुत शुक्रिया आपका, ठीक। मैं तमाम अहबाब का और तमाम शुरका का, तमाम नाजरीन का, तमाम ये जो हमारे मौजूद दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सबके साथ मैं समझता हूँ कि आज बहुत अच्छा वक्त गुजरा और बहुत अच्छे मौजू के साथ वक्त गुजरा, बहुत बड़ी शख्सियत के साथ, बहुत एक जीनियस शख्सियत के साथ हमने वक्त गुजारा। तो इसके साथ ही मैं इजलास के खात्मे का ऐलान करता हूँ। बाकी अब इंजला आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली और खर्शी साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी ये बात सही है कि बहुत सा काम अभी होना बाकी है। मीरा जी की काम की इतनी जहतें हैं, और जिस तरह की उनकी उन्होंने शख्सियत, जैसे कि फर्शी साहब ने कहा कि वो एक कैमफ्लॉज था जिसको मंटो भी ना समझ सके, कि काम ताकि वो काम करते हैं। जिस तरह से उनकी उन्होंने अपना वो रखा, और इस उनके जाती जिंदगी को बहुत उनकी जाती जो उनका जो एक वो था उसको बहुत मौजूद बनाने के बावजूद उन पे इतना काम अगर हुआ है। उनके काम जो जो तनकीद, उनकी शायरी, उनके गीत, इन सब पे जो काम हुआ है, वो वो उनकी शख्स जो उनकी जाति जो भी शख्सी वो उनके मसाइल थे उसको बहुत पसे पहुंचा देता है, क्योंकि उनके काम बहुत पावरफुल है। बहुत उसमें इतनी अहमियत है उस काम की कि वो तमाम चीजें पसे पुश पड़ डल जाती हैं। मेरे ख्याल ना ये एंजिला जी का नेट प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं चले वो जब वो आ जाएंगी तो ठीक है। लेकिन मैं जो है आप तमाम अहबाब का जिन्होंने यहाँ शिरकत की है, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज बहुत तफसील से बात हुई है। गो फर्शी साहब की बात दुरुस्त है कि जो भी अभी कुछ लिखा गया है या जो कहा गया है वो बहुत कम है मीरा जी की जिंदगी और उसकी शायरी पर, खुसूसी तौर पर जो उन्होंने इस खित्ते में शायरी को एक नया मजमून और नया असलूब दिया है। ये उनका बहुत बड़ा कमाल है। वरना वो शायरी जो थी ना हमारे, वो एक क्लासिकल लगे फिटे लगे बंदे जो अंदाज में लिखी जा रही थी। ठीक है, इकबाल ने जो नज्म लिखी वो अपना उन्होंने एक खास उनका मजमून था जो 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 बकौल फरशी साहब के एक आजादी का मौजूद था। उन्होंने गजल से बगावत करके गजल की बजाय नज्म की तरफ आए। लेकिन उनकी नज्म का लिखने का जो असलूब था वो बिल्कुल क्लासिकल ही था, वो बिल्कुल क्लासिकल था। इसी तरह फिर आए इस्माइल मराठी आए, उन्होंने भी नज्म को एक खास मौजू पे लिखा। लेकिन ये जो अपना मीरा जी थे, इन्होंने फिर जो एक नया असलूब दिया और नया अपना मजमून दिया, और फिर उनमें नून मीम राशिद और दूसरे तमाम लोग आए। तो इस पे बहुत कम है हुई है, काम हुआ है मीरा जी पे। लेकिन बहुत अनीस नागी साहब की बिल्कुल सही बात है कि उनकी किताब आई है मीरा जी पे, उन्होंने बहुत काम किया है। तो मैं इसके साथ ये है कि आज की महफिल में जो अजीज मलिक साहब ने बहुत तफसील से गुफ्तगू की, और मेहर जैदी साहिबा ने बहुत ही अपना जो मजमून का वो अपना नज्म का तर्जमा किया, वो नज्म फर्शी साहब के सामने भी थी और उनका उन्होंने अंग्रेजी में तर्जमा और अंग्रेजी में मुख्तसर मजमून पढ़ा। तो उनका और अजीज मलिक साहब ने भी बहुत तफसील से गुफ्तगू की है। तमाम लोग जो इसमें आए हैं, जो नाजिया बड़ी देर दिनों बाद तशरीफ लाई हैं, नाजिया नकाल साहबा, तो मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ। महनाज रहमान साहबा तशरीफ लाई हैं। तो शबाना नवीद भी बहुत दिनों बाद वो अपनी किसी फैमिली के जो थी उनमें मसरूफियत की बिना पे वो नहीं आ रही थी। अहमद मुबारक साहब, शमीन बलोच और डॉक्टर मेहर अफरोज जो हैं, अब फिर अब्दुल अपना महजबी आसफ साहिबा बहुत दिनों बाद तशरीफ लाई हैं। मैं इन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और मैं फिर अपना इंजला हमेश ने जो अपने वालिद का मजमून पढ़ा और एक उनकी उनके जो उन्होंने उसको नज्म को जिस तरह मीर जी की नज्म को देखा पढ़ा, तो उनसे भी वो मुतासर भी हुए थे और उनके उनके फिर उन्होंने उसलूब को भी अपनाया। तो उनका फिर नाचिया अहमद साहबा अपनी आज ये बहुत मसरूफ थी है अपने फैमिली में,
لیکن انہوں نے پھر بھی وقت نکالا. ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ریکارڈنگ بھی کی ہے. میں اس کے ساتھ ہی آج کے اجلاس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. اگلے ہفتے ہم پھر کسی نئے پروگرام کے تحت آئیں گے. بہت بہت شکر گزار. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک شب بخیر. شب بخیر. اللہ شب حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ، حافظ. شب بخیر.